बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन किराम, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2 और प्रोग्राम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पैदाइश से रहलत तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असगर ख़ान अस्करी। सामीन किराम, आप इस प्रोग्राम को रिफा FM 102.2 के फ़ेसबुक पेज पर बराह रास्त देख भी सकते हैं, और इस प्रोग्राम के हवाले से अगर आप लोगों ने कोई तजावीज़, कोई मशवरे, कोई सवाल हो आपका, तो आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालातों के जवाबात भी साथ साथ देते जाएंगे। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मुस्तकिल तौर पर सीरत के हवाले से इसी मौजू पर तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर वकास खान साहब। आप डीन है शोबा उलूम इस्लामिया, रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने तज़किरा किया था हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम की कबूलियत का, और उस जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो यूँ समझ लीजिएगा कि ड्राइंग रूम से मीटिंग्स वगैरह या इस्लाम जो है वो अब पब्लिक में, अवाम में आ गया था। यानी हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम को इतना जो है वो क़ुव्वत और तक़वियत जो है वो दे दी। लेकिन इसी सूरत हाल में इस्लाम तो फैलता गया, लेकिन मज़ालिम का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला भी शुरू हो गया। तो एक तरफ तो हज़रत उमर जैसे बासर शख्सियत थे, और अलल ऐलान किया उन्होंने, नमाज उन्होंने वहाँ पढ़ी खाना काबा में, और कोई उनकी तरफ उसी तरह आंख उठाने वाला नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देख ले तो कुछ कमज़ोर लोग भी मौजूद थे, ग़ुलाम थे उनमें से ज़्यादा। उसमें हज़रत खब्बाब बिन अर्थ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दास्तान जो है वो काफ़ी मशहूर भी है। लेकिन हम अगर उसी तरीके से उसको ज़रा वजाहत करने की कोशिश करते हैं कि आज हम दबे रहते हैं कि जी मेरा क्या है, मेरे लोग जो है ना ये करेंगे वो करेंगे। हम समझते तो हैं कि हक़ है, लेकिन हज़रत खब्बाब बिन अर्त और हज़रत बिलाल बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ज़रा इस पर भी आप रोशनी डाल दीजिएगा कि इनके साथ इन्होंने क्या क्या तकालीफ़ें बर्दाश्त की। अच्छा, इसको समझने से पहले ज़रूरी है कि वहाँ के माहौल को ज़रा सा उसका जायज़ा लिया जाए। सही। कि बड़ा वाज़ेह तबक़ाती सिस्टम था। सही। एक ग़ुलाम थे और एक आज़ाद। सही। दो अलग अलग तबक़ात मौजूद थे। सही। अच्छा, महज ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग़ुलामों पर तशद्दुद हुआ, आज़ाद पे भी खुद सिद्दीक़ अकबर, उस्मान गनी जैसे बड़े साहिब सरवत लोगों पर भी तशद्दुद हुआ है। सही। अलबत्ता ग़ुलामों पे बहुत ज़्यादा हुआ है। सही। जिसमें बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आता है, और उमैया के ग़ुलाम थे। और बड़ा शदीद हमने पढ़ा भी है, सुना भी है कि किस तरह गरम रेत, अरब की शदीद गर्मी वाली रेत पर उनको बरहना लिटा दिया जाता था, उस पर ईंट रख दी जाती थी, और वो सिर्फ ये कहते थे अहद अहद। और बच्चों के हवाले कर दिया जाता था, रस्सी बांध कर बच्चे उनको घुमाया फिराया करते थे। तो ये सारी चीज़ें हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लेकिन बहरहाल जुल्म बर्दाश्त किया। हबशा से उनका ताल्लुक़ था, और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ग़ुलामों को आज़ाद कराने में। सही। मक्का के अंदर। सही। तो उन्होंने मतलब मुँह मांगे समझ लें दामों में ग़ुलाम वो आज़ाद कराते थे, किसी तरह इनको इस जुल्म से निजात दिला दी जाए। सही। खब्बाब बिन अर्द रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भी बड़ा जुल्म हुआ। ये बुनियादी तौर पर लोहार थे। सही। और उसके मतलब आग के साथ वो लोहा गरम वगैरह किया करते थे। तो इनको तो कहा आता है कि एक मर्तबा कोयलों पर, जलते हुए कोयलों पर लिटा दिया गया, और कोयले उस वक्त बुझा करते थे जब पीठ की चर्बी पिघल कर कोयले पे गिरती थी, तब जाके वो कोयले बुझा करते थे। और बाद अज़ां इन्होंने ज़िक्र भी किया कि किस तरह मुझसे इस तरह टॉर्चर किया जाता था। इनकी पीठ पर पूरे बर्स टाइप सफ़ेद सफ़ेद निशान बन गए थे। तो ये खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह, बहुत बड़ा बाद में इनका कंट्रीब्यूशन रहा मुसलमानों के लिए। बिलाल हबशी तो फिर मुअज़्ज़िन थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप कह लें, अगर हम मदीना को स्टडी करें तो पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे इन्होंने काम किया। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे मुख्तलिफ जो उमूर सर अंजाम दिया करते थे। तो इन दोनों हजरात ने बहुत मुश्किल बर्दाश्त की है। सही। अच्छा, हज़रत खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ
آل یاسر کا تذکرہ بھی آتا ہے، اور آل یاسر میں اگر ہم دیکھ لیں تو پھر آل یاسر میں ایک خاتون بھی شامل تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ دین میں صرف قربانیاں جو ہے وہ مردوں نے دی ہے، ابتدائی طور پر بھی اس میں خواتین بھی شامل ہے. تو آل یاسر کا بھی تھوڑا سا تذکرہ اگر. یہ بنیادی طور پر مکہ سے کے باہر کے لوگ تھے. آل یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمار بن یاسر. صحیح. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں مسلمان ہو گئے، صحیح. نوجوان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً کہا جاتا ہے کہ ہم عمر تھے. صحیح. اور ان کی ہی پھر کنونسنگ سے والدین ان کے مسلمان ہوئے. صحیح. اور شروع میں ہی بہت ان پہ آل یاسر کو بھی اسی طرح مار مار کے شہید کیا گیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شہیدہ کہلاتی ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ابو جہل نے ان کے دونوں پاؤں اونٹ سے باندھ کر، رسی سے باندھ کر اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا تھا. مطلب یہ شاید بات کہنے پڑھنے میں بڑی بہت آسان لگے، لیکن جو اس پہ گزرتی ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ شرمگاہ میں تیر مار کر ان کو شہید کیا. تو پہلی شہیدہ تھی. اچھا اسٹریٹجی سمجھیں، مکہ کے اندر اس سب کے باوجود جو حکمت عملی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ تھی کہ آپ نے دعوت کے تمام مؤثر ٹول استعمال کرنے ہیں، اور لیکن ساتھ ساتھ صبر کرنا ہے. جواب نہیں دینا کسی کو، صبر کرنا ہے. تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار بن یاسر کو کہا کرتے تھے کہ اصبر یا عمار. ان کے سامنے ظلم ہو رہا ہے والدین پر، وہ بندے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ظلم ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور کہا کہ اصبر یا عمار، عمار صبر کرو. صحیح. تو ایک دفعہ تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب حضرت عمار بن یاسر پہ اتنا تشدد کیا کہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہہ دیا. پھر روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. صحیح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو تسلی دی، اور قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں ہے کہ من کا مجبوری کی صورت نے میں اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اور اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اس کو ریلیکسیشن ہے. تو یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا، انہوں نے بعد میں یہ جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک انہوں نے ان کی زندگی رہی تھی. تو عمار بن یاسر کی بڑی زبردست. صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر سامعین کو بھی ہم یہ بتا دیں کہ جس طرح آج کل لوگ اپنے جو نظریات ہے، باطل نظریات ہے، اس باطل نظریات کو لوگوں پر ٹھونسنے کے لیے وہ دہشت پھیلانا چاہتے ہیں، وہ دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں، ایک خوف لوگوں کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں. تو ان کا طریقہ آج بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اذیت ناک موت سے مار کر لوگوں کے اوپر اپنا دھاک بٹھانا چاہتے ہیں. تو اسی وقت بھی ابو جہل کا، یعنی اس وقت کے ابو جہل کا بھی یہ طریقہ تھا، اور آج کے ابو جہل کا بھی یہ طریقہ جو ہے وہ موجود ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو حق پر ہوتا ہے تو وہی کہ اصبر یا عمار کے صبر کرے. اور ابھی جواب جو ہے وہ نہیں دینا، اس لیے کہ دعوت آپ کا ابتدائی مراحل میں ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ریئیکشن میں جو ہے وہ آپ کی پوری دعوت جو ہے وہ ختم ہو جائے. اچھا، یہ لازم ملزوم بھی ہے. قرآن کی آیت سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ جو سورہ اثر ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی تلقین جب ہوگی، جب مشکلات آئیں گی تو پھر آپ نے صبر کرنا ہے. صحیح. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ لقمان کی آیت ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور صبر کرو جو مشکلات ہیں. تو اس کا مطلب یہ جب آپ یہ کام کریں گے تو مشکلات تو آنی ہے، لازم ملزوم ہے. صحیح. انڈرسٹوڈ. میں اس پہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ شاید اسی میں ہے سورہ لقمان کے جو پھر اسی آیت کے اندر کے ذالک من عزم الامور، یہ اولو العزم لوگوں کی، یعنی کامیاب لوگوں کی نشانیاں جو ہے وہ یہی چار ہے. تو ظاہر سی بات ہے آج اگر آل یاسر تو نہیں ہے، لیکن آل یاسر جو ہے اس کا تذکرہ ابھی بھی زندہ ہے. اور اگر ابو جہل کا تذکرہ ہو رہا ہے تو آل یاسر کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر آل یاسر نہ ہوتے تو آج ہم ابو جہل کا تذکرہ ہرگز جو ہے وہ نہیں کرتے. اور عمار آج ہر کوئی فخر سے نام رکھنا چاہتے، اپنا بیٹے کا بھی، میرے بیٹے کا نام بھی عمار ہے، طرح سمیہ اور یاسر سارا، لیکن کوئی بھی ابو جہل کا نام جو ہے وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. خواتین کے حوالے سے ایک دو اور بھی تھوڑا سا، کیونکہ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید
یہ دین اسلام کے لیے صرف قربانیاں جو ہے یہ مردوں نے دی ہے، تو خواتین کا بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور ابتدا میں ہی ہے۔ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ابو جہل جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور اس وقت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پہ تھے، تو ان میں سے بھی کسی ایک کو زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا ایک مرتبہ ابو جہل نے کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ اچھا، مطلب آپ کہنے نا کہ سر پہ مارا ہوگا نا، پھر جو ضرب لگائی ہوگی سر کے، یا تو بیک سائڈ پہ ایسی لگائی ہوگی کہ وہ بینائی متاثر ہوئی یا وہ چلی گئی۔ مطلب اللہ کے دین کے راستے میں اپنی آنکھیں قربان کر دیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے، لبینہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی وہ، اور جب مار مار کر تھک جاتے تھے پھر آرام کرتے تھے، کہتے تھے اب ذرا میں آرام کر لوں پھر دوبارہ ماروں گا۔ تو یہ مشکلات فیس کی ہیں خواتین نے۔ صحیح۔ تو آج کی خواتین کو بھی یہ پیغام ہے کہ بہرحال مشکلات تو آتی ہیں حق کے راستے میں، تو جہاں جہاں ہیں تو اس کو فیس کرنا ہے، مقابلہ جو ہے وہ کرنا ہے، چاہے وہ وقت کا سردار ابو جہل ہو یا وہ وقت کا باروب شخصیت عمر بن الخطاب کیوں نہ ہو، لیکن ان مشکلات کو فیس کرنا ہے، اور خواتین نے کیا ہے، دین اسلام میں یہ سارا موجود ہے۔ حضرت صاحب، یہ تو ہم یوں سمجھ لیں کہ اس وقت کے جو کمزور طبقات تھے یا کمزور لوگ تھے قبیلے کے لحاظ سے، مال جائیداد کے لحاظ سے، ان پہ غلام تھے، ان پہ یہ ہو رہا تھا۔ کچھ با اثر لوگ تو بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا ان کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا؟ جی ہاں جی، ان کے چچا کے بارے میں آتا ہے، وہ ان کو چٹائی میں لپیٹ کر تشدد کیا کرتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صحیح۔ تو باثر لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ایسی بات ہے، بزرگوں کے احترام میں پھر وہ بہت زیادہ ریئیکٹ نہیں کرتے ہوں گے۔ اب دیکھنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے والد فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، جی۔ تو بزرگ تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، زیادہ تر نوجوانوں کو اپیل کیا تھا اسلام نے۔ صحیح۔ تو جس میں صدیق اکبر وغیرہ شامل تھا۔ صحیح۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلے نے بھی تسلیم نہیں کیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ڈیفرنٹ پرسنالٹی تھے۔ غفار قبیلہ جو کہ جس کی لوکیشن آپ یہ سمجھ لیں مدینہ سے دور اور شام کے راستے میں تھی۔ اچھا۔ ہاں، اور اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ پہلے جب انہوں نے سنا کہ کوئی نبی آیا، انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ، اور جب بھائی نے واپس آ کے اطلاع دی لیکن یہ مطمئن نہیں ہوئے، پھر خود آ گئے۔ اچھا۔ خود آئے، 2-3 دن حرم میں رکے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، حضرت علی سے انہوں نے ڈسکس کیا ڈرتے ڈرتے، تو حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور پھر وہ وہاں پہ جا کے مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کی، دیکھو ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اناؤنس نہیں کرنا، تم ویسے ہی مکہ کے باہر کے فرد ہو، تو لیکن گئے حرم کے پاس جا کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ عبدہ و رسولہ، تو مشرکین مکہ ٹوٹ پڑے۔ اچھا۔ مارا، صحیح مارا، اور یہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا پوچھا کہاں پر ہوں، بتایا گیا کہ آپ تو اس طرح گئے تھے اور اس طرح پٹے، تو اگلے دن پھر پہنچ گیا۔ کہہ رہے ہیں جو مزہ اس مار میں ہے تو وہ تو کہیں اور نہیں ہے اللہ کے نام پر۔ بہرحال پھر خود ہی مشرکین مکہ میں سے کسی نے ایک دوسرے کو سمجھایا کہ بھائی یہ غفار قبیلے سے تعلق ہے ان کا، یہ تمہاری تجارت وہاں سے گزرتی ہے، تھوڑا ہولات رکھو ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ پھر ان کو اس طرح چھوڑا گیا۔ تو یہ باہر سے آئے تھے مکہ کے اندر، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ صحیح، یعنی اطمینان کرنے کے لیے بھائی کو تو بھیج دیا، لیکن اطمینان نہیں ہوا، تسلی نہ ہوئی، اور جب تسلی ہو گئی تو پھر وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اناؤنسڈ کر دیا کہ بھائی اب جو ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ظاہر سی بات ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو خود بھی ان چیزوں کو اس وقت دیکھ رہے تھے کہ ظلم جو ہے وہ ہو رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اوپر، چاہے وہ امیر تھا، چاہے وہ غریب تھا، چاہے بچے تھے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ستایا گیا، چاہے خواتین، حالانکہ اس وقت بھی خواتین پہ ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ باعث عار سمجھا جاتا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی دیکھتے تھے، چاہے مالدار لوگوں میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تکلیفیں سب کو دی جا رہی تھی۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال کو خود بھی دیکھ رہے تھے، تو کیا کسی نے شکایت بھی کی آپ کے دربار میں آ کے کہ اللہ کے رسول ہمارے اوپر تو یہ تکلیفیں اور یہ مصیبتیں ہو رہی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور وہ شکایتیں اس ایسے ہی تھے جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ بس میں تو مر گیا، میں تو مر گئی اور صرف میں ہی نظر آیا ہوں، یا اس کا انداز جو ہے وہ مختلف تھا؟ خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جن کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اتنا ظلم کیا گیا کہ جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا تھا، اور وہ جو اس وقت بجھتے تھے جب ان کی چربی پگھل جاتی تھی. وہی صحابی جنہوں نے اتنا ظلم برداشت کیا، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، بخاری میں بھی غالباً یہ حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ اب ہم سے یہ ظلم برداشت نہیں ہوتا، اب دعا کریں. مطلب شکوے سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ دعا کریں ہمارے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا یہ، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خباب، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے حق کی خاطر، جن کو لوہے کی کنگھی سے جن کا گوشت نوچا گیا، جن کو آروں سے چیرا گیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ شکایت نہیں کی. خباب مجھے افسوس ہے کہ تم نے بہت جلدی کر دی. اچھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خباب ایک وقت آئے گا کہ جب صنعا سے حضر موت، یمن کے 2 علاقوں کے نام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہاں سے ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی جائے گی اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا، اتنا امن کا دور ہوگا. صحیح. اور کسی درندے کا خوف نہیں ہوگا، جانور کو. لیکن خباب مجھے افسوس ہے کہ تم نے بہت جلدی کر دی. یہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آیا اتنا پرامن، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کہہ لیں کہ یہ وقت آ گیا تھا. تو اس طرح کی شکایتیں مختلف ہوئیں. پھر اسی طرح شکایتیں بھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آبزرو کر رہے تھے. صحیح. تو اسی کے نتیجے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف صحابہ کرام کو بھیجا کہ وہاں جاؤ، وہاں کا بادشاہ بڑا رحم دل ہے، اور حبشہ ایتھوپیا آج کے زمانے میں صحیح افریقہ کا علاقہ ہے. صحیح. تو وہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. صحیح. چلے ہجرت حبشہ پہ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے، لیکن یہاں یہ جو ایک اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، کہ وہ یہ غلاموں کو، غریبوں کو، ان کو منہ مانگے قیمت پر آزاد کرتے تھے. تو یہ اسٹریٹجی جو ہے اس میں آج کل ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کیونکہ اس وقت مطلب یہ کہ چلو کھانا دے دیا ان کو، کچھ روٹی دے دیا، کپڑے دے دیے، پانی دے دیا، کچھ کھجورے شجورے یہ دے دی، لیکن یہ جو اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی ہے، تو اس میں اصل تو بات وہی نا کہ جو ظلم ہوتا دیکھ رہے تھے تو ان کو ظلم کے چنگل سے نکالنا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب حیثیت رکھا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اچھے بزنس مین تھے. جی. اور اسی لیے آپ ساتھ ہی اگر میں ایڈ کروں کہ آپ دیکھیے کہ صدیق اکبر اور عمر فاروق جیسے بڑی شخصیات سے احادیث بہت کم مروی ہیں. صحیح. تو ایک وجہ یہ تھی کہ خشیت بہت تھی دونوں کے اندر، وہ مطلب احتیاط کرتے تھے. صحیح. لیکن دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ بزنس مین تھے دونوں. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت اس حساب سے کم گزرتا تھا جتنا ابو ہریرہ کا گزرا ہے، جتنا ابو ذر غفاری کا گزرا ہے، جتنا اصحاب صفہ، دیگر اصحاب صفہ کا گزرا ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. تو بڑے بزنس مین تھے اور بزنس بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دیتے تھے. اور جب موقع ملا، صرف آغاز میں غلاموں کو ہی آزاد کرنا نہیں، آپ دیکھیں تبوک میں پورا گھر کا سامان لیا ہے. مطلب کوئی سوچ سکتا ہے گھر کا سامان پورا کا پورا لے آنا. تو جب موقع ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اوپر ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار، کچھ ان کی شخصیت کے بارے میں فضائل تو بہت ہیں جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق ادا نہیں کر سکا. صحیح. سارے دروازے بند کر دو مسجد کے، سوائے صدیق اکبر کی طرف جو دروازہ کھلتا ہے اسے رہنے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے دیے تھے. یہ کس وقت فرمایا تھا؟ میں اسی پہ آ رہا تھا کہ یہ جو تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کس وقت کہے تھے کہ سارے دروازے بند کر دو، صرف ابو بکر صدیق. بالکل آخری وقت میں. اچھا. مرض الموت کے آپ سے کہہ لیں کہ آخری جو بیماری تھی. صحیح. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہے تھے. صحیح. تو بہت پھر ہجرت میں ساتھ تھے. صحیح. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. تو سابقون الاولون، سب سے بڑی بات تو سب سے پہلے اسلام لیا ہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کوئی نماز پڑھی تھی؟ نہیں، 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اچھا، حکم کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں صحیح، کہ آفیشلی حکم دیا اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں کہ ابو بکر سے کہیں کہ جماعت کریں. صحیح، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، ساتھ تھیں، کہا کہ رسول اللہ وہ رقیق القلب ہے، اچھا، نہیں کر ہاں، سکیں گے ایسا، نرم مزاج نرم تھے. دل. ہاں تو اچھا، نرم مزاج ہر کوئی جانتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نرم مزاج کے ساتھ اصول پرست آدمی شخصیت ہے، اچھا، جو انہوں نے بعد میں خلافت میں دکھائی ہے. خلافت صحیح. میں ایسے اصول پہ کوئی نو کمپرومائز، صحیح، وہ شخصیت تھی. صحیح، تو 17 نمازوں کی امامت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کرائی ہے. صحیح. تو کیا یہ جو آفیشلی اناؤنس تھا کہ امامت آپ کریں، تو یہ اس طرف اشارہ تھا کہ بالکل، میرے بعد؟ بالکل اشارہ کہہ سکتے ہیں، لیکن زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کچھ نہیں کہا کون خلیفہ ہوگا. تو یہ اشارے تھے جس کو صحابہ کرام سمجھ بھی رہے تھے، صحیح، اور وہ سقیفہ بنی سعدہ میں پھر ایکسیپٹ بھی کیا، اور اسی لیے وداؤٹ اینی کنفلکٹ آپ کہہ لیں لوگوں نے بیعت کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر. صحیح. تو اشارے تھے. اشارے تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یقینی طور پر کہ جیسا آپ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر کسی کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن ابو بکر کا حق جو ہے وہ ادا نہ کر سکا. اور پھر وہ حق ادائیگی کی ایک صورت یہ تھی کہ غیر اناؤنس یعنی آن اناؤنس جو ہے وہ انہوں نے ایک سیڑھی یا وہ چھوڑ دیا کہ اگر اتفاق ہو جائے تو ابو بکر بہترین شخصیت ہے میرے بعد. اور وہی پھر جو ہے وہ ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پھر ہجرت حبشہ کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ پھر یہاں سے ہجرت حبشہ جو ہے وہ شروع ہوا، تو اسی کے پہ تھوڑا سا گفتگو کریں گے کہ ہجرت حبشہ جو ہے وہ کن حالات میں کی گئی، کہاں پر مسلمان گئے، اس میں افراد کتنے صحابہ کرام شامل تھے، خواتین، مرد، انشاءاللہ اسی کے اوپر جو ہے وہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے. جی سامعین کرام، یہ پروگرام کے اندر اگر میں یہ کہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی کہ یہ جو لوگ ہیں، بے بس لوگ ہیں، لاچار لوگ ہیں، جن کے اوپر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر یعنی ظلم کیا جا رہا ہے، وہ ان کو آزاد کرتے رہیں. اور بڑے تاجر تھے، اگر وہی کہیں اور پر سرمایہ کاری کر لیتے تو بہت سارا دنیاوی فائدہ تو وہ حاصل کر سکتے. لیکن ممکن ہے کہ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ آن آفیشلی ان کا نام جو ہے وہ خلافت کے لیے اناؤنس نہ ہوتا. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کو صرف دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اخروی نقطۂ نظر سے اس کو دیکھنا بھی لازمی ہے. اور پھر دنیا میں بھی اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے، جس طرح کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. سامعین کرام، آپ ہمارے اس پروگرام کو رفاع FM 102.2 کے فیس بک پیج پر براہ راست سن سکتے ہیں. وہاں پر آپ کمنٹس کی صورت میں اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. پروگرام کو مزید بہتر بنانے کے لیے کوئی تجاویز دینا چاہتے تو آپ کے تجاویز کا بھی خیر مقدم کیا جائے گا. اس پروگرام کو آپ تک پہنچا رہے تھے ہمارے جو ٹرانسمیشن انجینئر ہے واجد محمود صاحب. آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2 اور اپنے میزبان اصغر خان عسکری کو دیجیے اجازت. اللہ نے کہبان.